सूरत बकरा दूसरा पारा और उसकी 143 नंबर आयत आपके सामने पड़ी है। इस आयत के अंदर हमारे लिए, इस उम्मत के लिए एक एजाज़ है और एक उम्मत का वसफ़, जिसको वस्फ़ ख़ास या ऐसा वसफ़ जो हमें दूसरी उम्मतों से मुमताज़ करता है, ऐसा वसफ़ भी बयान किया गया है। उम्मतें कमोबेश 1,24,000 अम्बिया और उन नबियों की उम्मतें, और ये उम्मत जो उम्मत मुहम्मदिया है, ये सबसे बड़ी उम्मत भी, आखिरी उम्मत भी, क्योंकि नबी आखिरी तो उम्मत भी आखिरी, नबी सरदार उम्मत भी सरदार, नबी सबसे अफजल तो उम्मत भी सबसे अफजल, नबी सबसे आला तो उम्मत भी सबसे आला, नबी सबसे बेहतरीन तो उम्मत भी सबसे बेहतरीन। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब होने की वजह से इस उम्मत का जो मकाम और मर्तबा है वो अल्लाह पाक ने बहुत ही बुलंद फरमाया है। और इस उम्मत को यहाँ कहा गया है उम्मत मोतदल, दरमियाना रो उम्मत, अदल वाली उम्मत, सिका उम्मत, मजबूत उम्मत। हमने बनाया तुमको मोतदल उम्मत, दरमियाना रो, अफरात और तफरीत से जो पाक हो, बहुत ज़्यादा ना सख्ती है ना बहुत ज़्यादा नरमी है। देखें, दुनिया में एक असूल है, जो तबीब होते हैं इंसानी जिस्म का और इंसान के अमराज का इलाज करने वाले, दुनिया के अंदर चाहे वो तिब्बे यूनानी हो, वो वैदिक हो, वो होम्योपैथिक हो, वो एलोपैथिक हो, उन तमाम का इस पर इत्तेफाक है कि इंसान का जो मिजाज है उसमें तब्दीली से, इंसान के मिजाज में तब्दीली से मर्ज़ पैदा होता है। इंसान के अंदर 4 मादे हैं, खून, बलगम, सौदा और सफरा। इसी को कहते हैं गर्मी, सर्दी, खुश्की और तरी। ये चारों चीज़ें हैं। जब ये एतदाल में रहेंगी हर इंसान की तो इंसान तंदुरुस्त है। अगर इनमें से कोई बेएतदाली का शिकार हो गई तो इंसान बीमार है। तो इस उम्मत के अंदर अल्लाह पाक ने इस इम्तिजाज को कि इसको दरमियाना रो रखा, इसको मोतदल रखा, इसका जो मिजाज है अल्लाह पाक ने बाकी उम्मतों से अलहदा किया कि इसको दरमियाना रो बनाया, अफरात और तफरीत से पाक बनाया इस उम्मत को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ तो जो फजीलतें हैं वो अपनी जगह, जिनके अंदर अगर आप देखेंगे तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शमूलियत के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्वास्त करते हुए नज़र आते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हुए नज़र आते हैं कि या परवरदिगार मुझे आखिरी उम्मत में उठाना। और रब्बे करीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दुआ को कबूल भी फरमा चुका। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, उनकी नबवी हैसियत बाकी होगी, लेकिन आएंगे इस उम्मत में। और उन पर किताब कौन सी नाज़िल हुई थी? इंजील। वो यहाँ आकर फैसले इंजील के मुताबिक या इबादत इंजील के मुताबिक नहीं करेंगे, बल्कि उनके तमाम फैसले और इबादत कुरान के मुताबिक हों, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस के मुताबिक। एक देखे ना, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर कितनी आसानियाँ फरमाई कि हम ज़कात का कितना हिस्सा देते हैं? 40वां। अगर 1 लाख है तो उसमें 2,500, 100 में से 2.5 रुपये, ये है ज़कात का निसाब, 40वां हिस्सा।
اور یہ کتنا آسانی والا معاملہ. اور پہلی امتوں کے اندر کیا تھا کہ وہ زکوٰۃ دیں گے چوتھائی حصہ، یعنی 3 میں سے 1000. اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو 25,000 زکوٰۃ دے گا. پھر یہاں اللہ پاک نے پردہ رکھا. پہلی امتوں کے احوال تو قرآن کریم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہمارے سامنے آ گئے کہ ان کے اندر یہ کمزوریاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، یہ غلطیاں تھیں، یہ کوتاہیاں تھیں. کیونکہ قرآن نے آنا تھا، اللہ پاک نے ان کے احوال ہمارے سامنے رکھ دیے، ان کے پردے اٹھا دیے گئے، ان کی کمزوریوں اور غلطیوں کو بیان کیا گیا، اور ان کو جو سزاؤں سے 2-4 ہونا پڑا ان کا بھی بیان کیا گیا. لیکن یہ آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے. اللہ پاک نے اس امت کے گناہوں، کوتاہیوں، کمزوریوں پر بھی پردہ ہی رکھا. آگے تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں پانی میسر نہ ہو، لائٹ بند ہو جائے، پانی نہ ہو، بیمار ہو جائے آدمی، تکلیف میں آ جائے، یا کسی ایسی جگہ جہاں پانی میسر ہی نہ ہو، تو وہاں ہم مٹی سے کیا کر لیتے ہیں؟ پاکی حاصل کر لیتے ہیں. یہ بھی اسی امت کا خاصہ ہے، مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا. پہلی امتوں کے لیے پاک ہونے کے لیے پانی ہی ضروری تھا. مٹی سے پاکی کی اجازت ان کو حاصل ہے نہیں تھی. یہاں نماز کا وقت ہو جائے، کسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا بارش ہو رہی ہے، یا کوئی اور عذر لاحق ہو گیا ہے، ہم دکان پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم گھر پر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. راستے میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو جہاں گاڑی رکی وہیں کھڑے ہو کر کسی پمپ پر، کسی اور جگہ پر، کسی ہوٹل پر نماز اپنی ادا کر لی. اللہ پاک نے پوری زمین کو مسجد کا درجہ دے دیا. لیکن پہلی امتوں کے اندر صرف عبادت ہو، نماز ہو، وہ عبادت خانے میں ہوتی تھی، عبادت خانے سے باہر نہیں ہوتی تھی. اتنی آسانی کی اللہ پاک نے اس امت کے. پھر عمل بہت تھوڑا رکھا، اور اس پر اجر اللہ پاک نے پہلے 1 نیکی کرو 1 ثواب 1 اجر. یہاں 1 نیکی کرو 10، صرف 10 تک نہیں، 10 سے تو آغاز ہوتا ہے. پھر 10 سے اوپر لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، پتہ نہیں اضعاف مضاعف، اللہ جتنا چاہے اجر بڑھاتا جائے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نیت، اخلاص اور صدق دل کی وجہ سے جو عمل جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، بھاری ہوگا، اس میں اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. آسانی بھی اللہ پاک نے فرمائی. یہ تو ہے عمل تھوڑا، آسانی بھی، کہ عمل آسان بھی کر دیا. پہلی امتوں کے معاملات بڑے مشکل تھے، یہاں بڑی آسانیاں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. نجس لگا، غلاظت لگی، نجاست لگی کپڑے پر، گندگی لگی، تو ہم دھوئیں گے صاف ہو جائے گا. وہ جب تک اس کو کاٹ نہیں لیتے تھے صاف نہیں ہوتا تھا. فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سورۃ بقرہ کے اندر ہی ہے. یہاں توبہ کرو، گناہ معاف. اور ان کے کئی گناہ ایسے تھے کہ ان گناہوں کی معافی نہیں ہوتی تھی. معافی صرف اپنے آپ کو قتل کرنے سے ہی ہوتی تھی. کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اب اپنے آپ کو ختم کرو گے تو یہ گناہ معاف ہوگا. لیکن اس طرح کی سختی اس امت کے اندر ہے. اور روز محشر یہی امت ہوگی جس کے چہرے چمکتے ہوں گے، اور یہ دور سے ہی پہچانی جائے گی کہ یہ امت محمدیہ ہے. باقی کتنے نبیوں کی، کتنے پیغمبروں اور رسولوں کی امتیں ہوں گی، ان میں امتیاز نہیں ہوگا، ان میں پہچان نہیں ہوگی. لیکن امت محمدیہ کے افراد پہچانے جائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے ایسے جیسے 5 کلیان گھوڑا ہوتا ہے، وہ گھوڑا جس کا رنگ تو جو ہے وہ سیاہ ہے، لیکن اس کی پیشانی سفید ہے، اس کے اگلے 2 اور پچھلے 2 پاؤں جو ہیں وہاں بھی سفیدی ہے، تو اس کو کہتے ہیں 5 کلیان گھوڑا. اور امت محمدیہ جو ہے وضو کی برکت سے، جو نماز کے لیے یوں وضو کرتے ہیں، اس برکت سے ان کے 5 اعضاء سے روز محشر نور پھوٹ رہا ہوگا. ان کی پیشانی سے بھی چمک ہوگی، ان کے ہاتھوں سے بھی چمک نکل رہی ہوگی، ان کے پاؤں سے بھی چمک نکل رہی ہوگی، اور بڑی آسانی سے پہچانے جائیں گے کہ یہ اعزاز امت محمدیہ کیا. بہت سارے اعزازات ہیں
عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت پر. لیکن یہاں ایک بڑا خاص وصف اللہ پاک نے بیان فرمایا، امت وسطا، ایک معتدل امت، ایک درمیانہ رو امت. عقیدہ ہو اس کے اندر بھی اعتدال، عمل ہو اس کے اندر بھی اعتدال، معیشت ہو اس کے اندر بھی اعتدال، ہر چیز کے اندر اس امت کو عدل والی، انصاف والی، معتدل متوازن امت بنایا ہے. نہ یہ غیر متناسب ہے، نہ یہ غیر متوازن ہے، نہ یہ غیر معتدل ہے، بلکہ اعتدال والی امت. دیکھیں پہلے نبی ان کی جو امتیں تھیں وہ اعتدال سے کیسے باہر نکلی. اگر آئی کہنے تو کہنے لگے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارى، اور عیسائی کہنے لگے مسیح ابن اللہ، مسیح جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. کبھی اتنا آگے بڑھے کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو الہ کا درجہ دے دیا، بیٹا بنا دیا. لیکن جب پیچھے ہٹتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کر کتاب کے الفاظ کو بدل بھی دیتے ہیں، غلط فتوے بھی دے دیتے ہیں، آیات کو بیچ بھی دیتے ہیں، تحریف بھی کر دیتے ہیں. یہاں تک اور کوئی ایسا کہ وہ راہب بن کر بیٹھا ہے، حرام تو کجا، اس نے حلال چیزیں بھی اپنے لیے جو ہیں وہ حرام کر رکھی ہیں. وہ راہب بن کر کسی معبد خانے میں بیٹھا ہے، بال کٹوانے کا اس کو فکر نہیں ہے، بدن اس کا ننگا ہے، بس عبادت میں لگا ہوا ہے اور لگا ہی ہوا ہے، رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو ہے ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے یا نہیں. نبی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ آسانیاں کی، آسمان سے منہ آیا، آسمان سے سلوہ آیا، آسمان سے کھانے آئے، آسمان سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں آئیں. چلو آؤ اب لڑنے کا وقت آیا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں آپ جائیں، ہم تو یہاں رہیں گے آپ جائیں اور جا کر لڑیں. یہ ان کا کردار رہا. لیکن اللہ پاک نے اس امت کو اس بے اعتدالی سے محفوظ رکھا ہے. معتدل تھی، عادل تھی، سکہ تھی. یہ ایک فیصلہ ہے، اور فیصلہ بھی کسی عام عدالت کا نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا توجہ آپ نے رکھنی ہے کہ اگر ہمارے حق میں کوئی گواہی دے، کوئی مقدمہ ہو اور اس مقدمے کے اندر کوئی میرا گواہ بن جائے، میرے حق میں گواہی دینے والا، تو اس کی گواہی دیکھ کر یا جس نے ہمارے حق میں گواہی دی ہے ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. اور اس آدمی کا ساری زندگی نام نہیں بھولتے جو ہمارے حق میں گواہ بن کر آیا ہو کہ اس نے میرے حق میں کیا کی تھی. ساری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں کہ اس نے فلاں موقع پر میرے حق میں گواہی دی تھی. یہ تو ہے دنیا کی عدالتوں کا معاملہ. روز محشر ایک عدالت ہوگی، عدالت اس کی ہوگی رب تعالیٰ کی، اور ایک مقدمہ ہوگا. اس مقدمے میں دو فریق ہوں گے، ایک فریق نبی ہوں گے، انبیاء، گزشتہ انبیاء، اور دوسرا فریق ان کی امتیں ہوں گی. یہ جو پرانے اور گزشتہ گزرے ہوئے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کی امتیں انکار کر دیں گی کہ ہم تک کوئی پیغام الہی نہیں پہنچا، ہم تک کوئی امر نہیں کی بات نہیں پہنچی، ہم تک رب تعالیٰ کی تبلیغ اور یہ حکم کچھ نہیں پہنچا. یہ انکار کر دیں گی. نبی کہیں گے یا پروردگار ہم نے ان تک ہر چیز پہنچائی، ہر حکم پہنچایا، جو پیغام جو حکم تو نے دیا ہم نے اپنی امتوں کو پہنچایا. اور امتیں انکار کریں گی روز محشر کہ ہم تک کچھ پہنچا نہیں ہے. یہ مقدمہ ہے. اب مقدمے میں گواہی چاہیے. مقدمے میں کیا چاہیے؟ گواہی چاہیے. کون ان میں سچا ہے، کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے. اسی کو اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. کیسی خوبصورت بات، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم کو بناؤ لوگوں پر گواہ. لوگوں سے مراد یہاں انبیاء ہیں. لوگوں انبیاء کے حق میں اور ان کی امتوں کے خلاف گواہ بنا کر اس امت کو کھڑا کیا جائے گا. اچھا یہ امت اب کہے گی یا اللہ یہ نبی صحیح کہہ رہے ہیں، ان لوگوں نے تیرا پیغام
تیری نصیحتیں، تیرے احکام ان لوگوں تک پہنچائے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی سچے ہیں، انہوں نے یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ اب وہ امتیں جو ہیں اس امت کے ساتھ سیدھی ہو جائیں گی اور رب تعالیٰ کو کہیں گی یا اللہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ گواہ تو وہ ہوتا ہے نا جو موجود ہو موقع پر، گواہی تو وہ دے گا جس نے وقوع دیکھا ہو، جس نے دیکھا ہی نہ ہو وہ کیسے گواہی دے گا؟ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر ایک صحابی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا لین دین تھا، وہ لینے والا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیری چیز میں نے تجھے واپس کر دی تھی۔ وہ کہتے گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تو ایک جو صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ موقع پر تو موجود نہیں تھے، لیکن وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا جی میں گواہ ہوں کہ آپ نے چیز اس کو واپس کر دی تھی۔ وہ آدمی خاموش ہو کر چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تو اس وقت تھا ہی نہیں جب میں نے واپس کی تھی چیز، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ گواہ تو وہ ہوگا جو سامنے موقع پر موجود ہوگا، تو نے گواہی کیسے دے دی؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ، وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، آپ نے بتایا کہ میں سچا رسول ہوں، آپ نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، برحق کتاب ہے، آپ کی ایک ایک چیز ہم بغیر دلیل اور بغیر تصدیق کے مانتے چلے گئے، بلا تردد مانتے چلے گئے، بن دیکھے، دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا اور ہم نے مان لیا کہ رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہر بات آپ کی کو ہم سچا تسلیم کرتے ہیں تو آپ نے جب کہا میں نے پیسے دیے ہیں تو میں نے گواہی دے دی کہ آپ نے دیے۔ تو گواہ تو دو چاہیے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمانے لگے کہ آج کے بعد تیری گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ اور جب قرآن کریم اس طرح لکھا جا رہا تھا باقاعدہ، پہلے یہ چمڑے پر تھا، کاغذ کے ٹکڑوں پر تھا، مختلف چیزوں پر، کاغذ پر بھی تھا، چمڑے پر بھی تھا، لکڑی پر بھی تھا، کپڑے پر بھی تھا، تو جو لے کر آتا جس کے پاس قرآن کریم کی آیتیں ہوتی اس کو 2 گواہ چاہیے ہوتے تھے کہ 2 گواہ لے آئے اور ساتھ وہ بتائے کہ یہ آیت ہے، قرآن ہے، یہ اللہ سے سنا ہے، اللہ کے نبی سے سنا ہے، تو وہ درج کر رہے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اندراج ہو رہا تھا، حضرت زید بن ثابت اور دیگر صحابہ جو تھے وہ اس کام پر مامور تھے۔ ایک آیت آ گئی قرآن کریم کی اور اس پر گواہ نہیں مل رہا تھا، تو یہی صحابی آ گئے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ درج کریں۔ تو صحابہ نے بلا تعمل اس کی گواہی کو دے کر اس کو قرآن کا حصہ بنایا، شامل کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو اکیلا ہے، آپ لوگوں سے 2 گواہیاں مانگتے ہیں، یہ تو اکیلا ہے۔ تو میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا تھا کہ اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے جب ہمارے طرف نبی آئے، تو یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ تو یہ امت پھر کہے گی یا پروردگار بے شک اس وقت ہم موجود نہیں تھے، لیکن ہمیں سچے پیغمبر نے، نبی برحق نے کلام برحق کے ذریعے سے، کلام آپ کے کلام کے ذریعے سے، رب تعالیٰ آپ کے کلام کے ذریعے سے سچے نبی نے بتایا کہ ان تک نبی آئے اور انہوں نے پیغام الہی پہنچایا، اس لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب گواہ جو ہوتا ہے اس گواہ کی اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، آیا کہ اس کی گواہی معتبر ہے بھی یا نہیں، قبول ہے بھی یا نہیں۔
ہر گواہ کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی. فقہ کے اندر باقاعدہ اس گواہ کی تحقیق اور اس گواہ کا تزکیہ، اس کا طریقہ کار موجود ہے. گواہی تو دے دی، اب ان کی گواہی معتبر ہے یا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ واقعہ دیکھا بھی نہیں، گواہی دے دی، اور دوسری بات یہ کہ اب ان کی گواہی قبول ہوگی، معتبر ہوگی یا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے نبی کو تمہارے اوپر گواہ بنا دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کا اس موقع پر تزکیہ کریں گے اور تحقیق کر کے بتائیں گے کہ یہ لوگ میری امت کے افراد صحیح اور سچ کہہ رہے ہیں، بالکل ان کی گواہی معتبر ہے. تو رب تعالیٰ کی عدالت کے اندر جو دو فریقین کا مقدمہ ہوگا، اس فریقین کے مقدمے کے اندر اس امت کو گواہ بنایا جائے گا، اور ان کی گواہی قابل اعتماد ہے. اس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگائیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ بڑا اونچا وصف ہے اس امت کا. معتدل اعتدال ہر چیز کے اندر. الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ، خرچ کرنے کے اندر، معیشت کے اندر جو درمیانہ روی ہے. ایک وقت ہے پیسے جیب میں ہیں، آج ہی 2-4 کلو آم بھی لے جاؤ، آج فلاں چیز بھی لے جاؤ، سارے بڑے شاپر بڑے، اور جب پیسے ہیں تو بڑے سوٹ بھی بنا لیے، جب پیسے ہیں تو بڑے جوتے بھی خریدے، پیسے ہیں تو سب کچھ لے کے گھر میں اب لہر بہر ہے. لیکن کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ پیسے نہیں ہوتے، پھر لوگوں کی طرف ادھار کرنے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے. پیسے نہیں ہیں، کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے، پھر پریشانی. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا خوبصورت نسخہ دیا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں، جیب بھری ہوئی ہو، خوشحالی اور فراخی ہو، اس موقع پر بھی تم نے درمیانہ روی سے باہر نہیں نکلنا. جو درمیانہ روی ہے وہ اگر جاری رکھو گے تمہیں پریشانی کم اٹھانا پڑے گی، اور تمہاری آدھی معیشت اور آدھا اقتصاد اور آدھی دولت تو صرف درمیانہ روی کے اندر اللہ نے چھپا رکھی ہے. درمیانہ روی سے چلو تو چلتے رہو گے. بالکل ایسا ہی جیسے ایک آدمی اٹھا، اس کو جوش آیا اور اس نے اٹھ کر رات کو وضو کیا، 100 نفل پڑھے. 100 نفل پڑھنے کے بعد پھر اس نے قرآن مجید کھولا، ساری رات پڑھتا رہا، صبح تک اس نے قرآن کریم بھی ختم کر لیا. کتنا اچھا کام کیا اس نے، 100 نفل بھی پڑھ لیے اور قرآن کریم بھی ختم کر لیا. اب اگلی رات آئی، وہ سویا ہوا ہے، غافل ہے. دوسری رات، تیسری رات، پورا مہینہ ہو گیا وہ کیا ہے، غافل ہے، سویا ہوا ہے. ایک رات کو تو پورا کا پورا عبادت میں گزار دیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں 10-20-100 راتیں ایسی ہیں جس کے اندر نہ اس نے کوئی تلاوت کی ہے نہ کوئی نفل پڑھا ہے. تو اس سے بہتر کیا ہے کہ درمیانہ روی. بے شک 2 نفل پڑھو، بے شک 2 آیتیں پڑھو، روز پڑھو. کیا کرو؟ روز پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن العمل ما دام و ان قل، بہترین عمل وہ ہے جس کے اندر ہمیشگی ہو، جو روز ہوتا رہے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. وہ عمل بہت بہترین نہیں ہے جو تم نے ایک دفعہ کر لیا اور باقی پورا مہینہ اس کو کیا.